Praise the Lord. मैं पास्टर साइमन कामरन, co-chairman Temple of God Ministries and director TOG TV आपको Rejoicing Time Live with Reverend Dr. Wilson कामरन में वेलकम कहता हूं। आज Reverend Dr. Wilson कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। Reverend Dr. Wilson कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेम्पल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड TOG TVN को खुदा गुज़िश्ता 42 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेम्पल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेल लीडर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और YouTube के ऊपर जाकर आप TOG TV को सब्सक्राइब कर उसके जरिए टीचिंग्स, सरमन्स और वर्शिप को एंजॉय कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप क्रिस्टोलॉजी इल्मुल मसीह के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाले से ये 20वां एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी है और आज की टीचिंग होगी इटर्नल आर्किटेक्ट अजली माहिर मुमार। आज की टीचिंग के हवाला से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में मसीह खुदा का बेटा, कलाम खुदा, कायनात का क्रिएटर यानी अजली माहिर मुमार इटर्नल आर्किटेक्ट का मुकाशवा बताएं कि दाऊद के फटे खेमे की मरम्मत और खड़ा करना और तमीर करना और चट्टान पर कलीसिया बनाना और पिछली हैकल की रौनक के बारे में क्या तालीम है। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा इल्मुल मसीह में मसीह का अब्दी घरों के लिए जगह तैयार करना, न्यू यरूशलेम के लिए अपने साथ तमीरात में लगाया गया है यानी पलूस, दना, ममार और पतरस भी, मगर इसराइल के ममारों का मसीह को रद्द करना, इसके बारे में भी बताएं और गैर फानी यानी इमॉर्टल आर्किटेक्चर्स का मुकाशफा भी बताएं। आज की टीचिंग के हवाले से अब हम एक रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे और उसके बाद सवालात के जवाबात का आगाज होगा। जी नाज़रीन, आपने रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से लेंगे। जी पास्टर। थैंक यू पास्टर साइमन। बिलीवर्स, पहले आज की टीचिंग के हवाला से चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे। आमोस 9वां बाब 11वीं आयत, मैं उस रोज़ दाऊद के गिरे हुए मस्कन को खड़ा करके उसके रखनों को बंद करूँगा और उसके खंडर की मरम्मत करके उसे पहले की तरह तामीर करूँगा। मत्ती की इंजील 16वां बाब 18वीं आयत, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। और पहला करंथियों 3 बाब 9वीं और 10वीं आयत, क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं, तुम खुदा की खेती और खुदा की इमारत हो। मैंने उस तौफीक के मुआफिक जो खुदा ने मुझे बख्शी दाना मुमार की तरह नींव रखी और दूसरा उस पर इमारत उठाता है। बस हर एक खबरदार रहे कि वो कैसी इमारत उठाता है। और 11वीं आयत, क्योंकि सिवा उस नींव के जो पड़ी हुई है और वो यीशु मसीह है, कोई शख्स दूसरी नहीं रख सकता। पास्टर साइमन बिलीवर्स क्रिस्टोलॉजी के हवाला से और जो आज की टीचिंग एटर्नल आर्किटेक्ट अजली माहिर मुमार, इसके हवाला से मैंने हवाला जात पढ़े हैं और क्रिस्टोलॉजी की जो बेसिक एजुकेशन के अंदर डिविनिटी ह्यूमैनिटी को जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हाइपोस्टैटिक यूनियन और क्रिस्टोलॉजी के अंदर इंटोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी और फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी, ये साथ साथ यानी खुदा की ज़ात की नेचर और उसका वर्क जो अज़ल से अबद तक है और ह्यूमन नेचर के अंदर आकर ज़मीन के ऊपर यीशु मसीह का तजस्सुम और फिर उसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की, मर गया, मुर्दों में से जी उठा और खुदा के दाहिने हाथ हमारी शिफायत करता है। और क्रिस्टोलॉजी का हमें मुकम्मल इल्म जब होगा तो हम क्राइस्ट की ज़ात की बाबत सीखते हुए उसकी खुशखबरी, गुड न्यूज़, उसकी गवाही देते चले जाएंगे ताकि दुनिया मसीह पर ईमान लाए और नजात पाए और अपनी ज़िंदगी के अंदर मसीह यीशु को दिखाने वाले बन जाए।
اور جو ٹیچنگ ایٹرنل آرکیٹیکٹ کے حوالہ سے ہے، ازلی ماہر ممار، تو جب ہم اس کا گریک معنی لیتے ہیں تو جو آرکی کا مطلب ہے چیف، اور ٹیکٹون جس کا مطلب ہے بلڈر. ٹیکٹون کا جو ہمیں ریئل میننگ جو ملتا ہے اس کا مطلب ہے کریٹر، تخلیق کرنے والا. اور جب کرائسٹ کی ذات میں ہم جو آرکیٹیکٹ کو دیکھیں گے تو یہ چیف آرکیٹیکٹ یعنی کریٹر ہے. اور دنیا کے اندر بے شمار آرکیٹیکچر کے حوالہ سے ہم جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، مگر جب ہم کرائسٹ کی بات کرتے ہیں، ایٹرنل آرکیٹیکٹ، ازلی ماہر ممار، تو ہیومن نیچر کے اندر آ کر کرائسٹ نے کیا تخلیق کیا، کیا بنایا، اس کے اوپر یہ ڈسکشن ہے. اور ازل سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یوحنا کی انجیل پاسٹر سائمن اور بلیورز پہلا باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں. تو جو کویسچن کیا گیا کہ کرسٹولوجی کے اندر جو ڈاکٹرن آف ایٹرنل آرکیٹیکٹ کے حوالہ سے تعلیم کا کیا مکاشفہ ہے، اور پھر جو داؤد کا پھٹا ہوا خیمہ جس کو تعمیر کرنے کی بھی آیت پڑھی گئی، اور جو چٹان کے اوپر کلیسیا کا بنایا جانا، اور جو پچھلے گھر کی رونق، اس سب کے اوپر جو میں پہلے کویسچن کے اندر تعلیم کو جو اہم آرکیٹیکٹ کے حوالہ سے جو تعلیم پائی جاتی ہے کہ خدا کا بیٹا جو ہے ماہر آرکیٹیکٹ ہے، اور یہوہ خدا بھی ماہر آرکیٹیکٹ ہے، یعنی خدا ثالوث، دا باپ بیٹا روح القدس ہماری زندگیوں کے اندر جو تعمیرات روحانی ہو رہی ہیں اس کے اوپر جو مکاشفات ہیں، ان کو جاننے کی، سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. اور یہ ازل سے کلام خدا ہر چیز وقوع کے اندر جو ہے لانے والا ہے. جب آپ آسمان کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، اور کرسیوں کے خط کے اندر لکھا ہے وہ اندیکھے خدا کی صورت کے اوپر ازل سے وہ مولود ہے، اور سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، حکومتیں ہوں یا ریاستیں، اختیارات، یہ سب کچھ دیکھی اندیکھی چیزیں خدا کا بیٹا اسی نے یہ سب چیزیں بنائی ہیں، اور کلام خدا ہی کے سبب سے یہ چیزیں قائم ہے. خدا کے جلال کا پرتو، اس کی ذات کا نقش، اور کریٹر ہے ہر چیز کا. تو آرکیٹیکٹ کا جو میننگ آتا ہے کریٹر کے اندر، مگر دنیا کے اندر جو آرکیٹیکٹ کو لیا جاتا ہے وہ ماہر تعمیرات جو کے معنی کے اندر لیا جاتا ہے. پر آرکی کا اور ٹیکٹون لفظ جیسے ٹیکٹ ورڈ آیا ہے، یعنی آرکیٹیکٹ ماہر معمار. تو یہ ماہر معمار دنیا کے اندر بھی آپ کو ملتے ہیں جو بلڈرز ہوتے ہیں، بلڈنگز بناتے ہیں، اور ہر طرح کی جو تعمیرات ہمیں ملتی ہیں. پر خدا کی ذات، خدا کا بیٹا جو معمار ہے، اس کے حوالہ سے کہ وہ جو تعمیرات ہماری زندگی کے اندر اس نے کی ہیں اور کر رہا ہے، اس کے اوپر فوکس کرنا ضروری ہے. اور ہیومن نیچر کے اندر آ کر وہ جو ڈیوائن پار رکھتا تھا، اور لکھا ہے کہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے. اور پھر جب رومیو پہلے باب کے اندر پڑھیں تو زمین آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں تو لکھا ہے اس سے اس کی ازلی قدرت، ایٹرنل پار، اور اس کا جو ایٹرنل آرکیٹیکٹ ہونا، اس کی امورٹل آرکیٹیکچر جتنی بھی ہیں ہیون ارتھ کے اندر وہ ہمیں نظر آتی ہیں. اور لکھا ہے اس کی ازلی قدرت اور الوہیت ان بنی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے صاف دکھائی دیتی ہے. تو گویا وہ ماہر آرکیٹیکٹ کی طرح خدا نے اس یونیورس کے اندر جو کام کیا ہے، اور دنیا نے بھی انہی چیزوں سے نالج لے کر جتنے بھی آرکیٹیکچر ہمیں نظر آتے ہیں یا دنیا کے اندر بڑے بڑے نامور آرکیٹیکٹ ہمیں ملتے ہیں، وہ سارا بائبل ہی سے ایجوکیٹ ہوئے ہیں. اور جب کرائسٹ ہمارا ماہر آرکیٹیکٹ ہے، ازلی ماہر آرکیٹیکٹ ہے، ازلی ماہر معمار ہے، تو اس نے سب چیزیں بنائی ہیں. جب ہیون کے اندر ان مون کو، سن کو، سٹارز کو اور نیلے آسمان کو دیکھتے ہیں تو یہ لینڈسکیپ آرکیٹیکٹ کے اندر جب آپ ایجوکیشن پڑھتے ہیں تو یہ ساری نیچر آپ کو لینڈسکیپ آرکیٹیکٹ کے حوالہ سے
جو یہ پلان کرتے ہیں کہ کس طریقے سے جو نیچر کی چیزیں جو ہیں دکھائی دیں. اور پھر آپ باغ عدن کے اندر دیکھیں کہ گرین ڈیزائن آرکیٹیکٹ کا ملتا ہے کہ کس طریقے سے جو ایک انوائرمنٹ کے حوالہ سے خدا کی ذات خدا کے بیٹے نے جو چیزیں تخلیق کی ہیں. مگر دنیا کے اندر ہمیں انڈسٹریل آرکیٹیکٹ ملتے ہیں, کمرشل آرکیٹیکٹ ملتے ہیں, ریزیڈینشل آرکیٹیکٹ ملتے ہیں, اربن ڈیزائن آرکیٹیکٹ ملتے ہیں, گرین ڈیزائن آرکیٹیکٹ ہمیں ملتے ہیں, جن کا فنکشن مختلف ہوتا ہے. پر امورٹل چیزوں کا آرکیٹیکٹ دنیا کے اندر آپ کو نہیں ملے گا. یہ ہلی ہوئی چیزوں کے حوالہ سے تو بے شمار ہمیں تعمیرات مل رہی ہیں. بڑے سول انجینئر جو کہ ورک کرتے ہیں برجز کے اوپر, بلڈنگز کے اوپر, وہ بے شمار ہمیں ملتے ہیں. ڈیزائنر ملتے ہیں, انٹیریئر آرکیٹیکٹ ہمیں ملتے ہیں جو گھروں کی آسائش آرائش کرتے ہیں. پر جب آپ خدا کی ذات کے اندر اور کرائسٹ کو ایٹرنل آرکیٹیکٹ کے طور پر دیکھتے ہیں تو اس کائنات کی خوبصورتی پر سب سے بڑا کام جو کلیسیا کے اندر آ کر خدا کے بیٹے نے کیا, اس کے اندر ہم اس تعمیرات کو جو امورٹل ہیں اس کے حوالہ سے دیکھیں گے. تو دنیا میں پاسٹر سائمن بے شمار اور بلیورز آرکیٹیکٹ جو ہیں پائے جاتے ہیں, پر امورٹیلٹی کے حوالہ سے جو آرکیٹیکچر ہے اس کے حوالہ سے آرکیٹیکٹ جو وہ یہ ٹرم لینے کی کوشش کرتے ہیں, یعنی وہ اس طرح کی بنا رہے ہیں جس میں زلزلے آئیں تو ایسی بلڈنگز بنائیں تاکہ وہ ہل بھی جائیں تو نہ گرے. تو اس کے حوالہ سے وہ آرکیٹیکچر کے اندر امورٹیلٹی کو جو ہے وہ لے رہے ہیں. پر یہ وقتی ہیں, مگر خدا کا بیٹا جو امورٹل آرکیٹیکٹ کے طور کے اوپر ہمیں نظر آتا ہے کہ ازل ہی سے وہ چیزیں بناتا آ رہا ہے. سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے جو ہے پیدا کی گئی ہیں. اور جو حوالہ جات پڑھے گئے ہیں اور ہیومن نیچر کے اندر آ کر ڈیوینٹی اور ہیومینٹی کے اندر جو ڈبل نیچر رکھتا ہوا جو اس دنیا کے اندر انکارنیشن کے اندر تجسم کے اندر پاسٹر سائمن بلیورز خدا کے بیٹے نے کام کیا ہے, اس کے اندر ہم دیکھیں کہ کس طرح کی تعمیر اس نے کی ہے. میری اور پاسٹر سائمن آپ کی زندگی میں, بلیورز آپ کی زندگی کے اندر, اور جو حوالہ جات پڑھے گئے ہیں اس میں سے آموز کی کتاب کے اندر ایک ریفرنس پڑھا گیا ہے کہ اس روز وہ داؤد کے پھٹے ہوئے خیمہ کی مرمت کرے گا, اس کے رخنوں کو بند کرے گا, اس کو کھڑا کرے گا, اس کی تعمیر کرے گا. تو یہ داؤد کی بادشاہی کے حوالے سے ہے, یہودا کی بادشاہی کے حوالے سے ہے. ڈیوڈک جو کنگڈم تھی, ڈیوڈک کووننٹ کے مطابق جو ازل تک رہنی ہے, پر یہودا کے بادشاہوں نے آ کر اس کی کنگڈم کے اندر رکھنے ڈال دیے اور وہ خیمہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا. یعنی داؤد کی بادشاہی جو ہے وہ جاتی رہی, اس کے اندر جو رکھنے پڑ گئے. اور خدا کے بیٹے کے حوالہ سے یہ پروفسی دی گئی کہ اس روز یعنی خدا کا بیٹا کرائسٹ جب دنیا کے اندر آئے گا, ہیومن نیچر کے اندر آئے گا, تو وہ داؤد کی بادشاہی کو بحال کرے گا. اور آموز ہی کی کتاب کے اندر جو پڑھا گیا اس کے آگے غیر قوموں کا بھی ذکر ہے. اور پھر یہ حوالہ ہمیں اعمال کی کتاب 15 باب کے اندر بھی ملتا ہے, جہاں پر ابتدائی جو شاگردوں کی کونسل تھی جس میں پطرس, یعقوب, یوحنا اور دیگر شاگردوں نے جو تعلیم کے اوپر ڈسکشن کی, جب پالوس رسول غیر قوموں میں منادی کر رہا تھا اور اس نے آ کر پھر یہودیہ کے اندر پطرس لوگوں کے ساتھ تعلیم کو شیئر کیا کہ غیر قوموں کو ختنے پہ مجبور نہ کیا جائے کیونکہ نجات یسوع کے خون سے ہے. تو اس کے اوپر وہ پہلی کونسل جو تھی بیٹھی 12 شاگرد, اور انہوں نے اس کے اوپر ڈسکشن کی کہ ہاں جو ہے ختنہ نجات کے لیے ضروری نہیں ہے کیونکہ یسوع ہی کے خون کے سبب سے نجات وقوع کے اندر آئی. اور پاسٹر سائمن اس تعلیم کے اوپر اس وقت بہت ڈسکشن ہوئی اور پطرس نے دلیل دی کہ غیر قوموں میں یعنی کرنیلیس کے گھر میں خدا نے اس کو بھیجا اور وہاں پر انہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا, بیپٹائز ہوئے, ہولی اسپرٹ نازل ہوا, انہوں نے ٹنگز بولی. تو پطرس نے یہ شیئر کیا کہ غیر قومیں بھی اسی طرح جو ہے یہودیوں کے ساتھ جو نجات میں شریک ہیں. اور پھر یعقوب نے اس کو وائنڈ اپ کیا اس آیت سے جو آموز کی میں نے پڑھی ہے کہ وہ داؤد کے پھٹے ہوئے خیمہ کو کھڑا کرے گا, اس کی تعمیر کرے گا, اس کی مرمت کرے گا, یعنی کنگڈم آف ڈیوڈ
جو ہے ریسٹور ہوگی. اور پھر اعمال 15 باب کے اندر جو یہ ڈسکشن ہوئی اور یعقوب نے اس پروفیسی کا بیان کیا کہ غیر قومیں بھی اس کی تلاش میں ہوں گی، یعنی اس کنگڈم کے اندر داخل ہو جائیں گی. یعنی یہودی اور یونانی دونوں ہی خدا کے بیٹے یسوع مسیح جو ہیومن نیچر کے اندر، ہیومینٹی کے اندر آیا، ڈیوینٹی رکھتا ہوا، تاکہ داؤد کی بادشاہی کو بحال کرے اور اس کے اندر قوم اور غیر قوم میں دونوں شریک ہوں. تو یہ ریسٹوریشن، یہ جو تعمیر بادشاہی کی، اس کنگڈم کی، اس تھرون کی جو کی گئی ہے، یہ خدا کے بیٹے نے ہیومن نیچر کے اندر آ کر کی ہے. تو بلیورز، اس میں ہم کرسٹولوجی کے اندر جو کرائسٹ کا یہ فنکشن ہم دیکھتے رہے ہیں، اس کا ورک جو ہیومن نیچر کے اندر ہے، تو یہ داؤد کی بادشاہی کا بحال کرنا پر انسان کے طور پر آیا، اور انسان ہی کے طور پر جو ڈیویڈک کوویننٹ کے تھرو بادشاہ جو برقرار ہونے کے لیے کرائسٹ کی پروفیسی کی گئی. اور پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ کرائسٹ شاہانہ جلوس کی صورت میں جب یروشلم میں داخل ہوتا ہے تو لوگوں نے نعرے مارے ہوشانہ ابن داؤد کو، اور یہ کہا گیا داؤد کی بادشاہی آ رہی ہے. تو خدا کے بیٹے نے جو ڈیوڈ کی بادشاہی تھی، کنگڈم آف ڈیوڈ، اس کو ریسٹور کیا ہے، اس کو بحال کیا ہے، اس کو کھڑا کیا ہے، اس کو تعمیر کیا ہے اپنی جان دے کر. اور جب قوم کے ساتھ غیر قوم شریک ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے اس بادشاہی کے اندر قوم اور غیر قوم کلیسیا کی حیثیت کے اندر داؤد کی بادشاہی کا یہ منظر ہمیں ملتا ہے. اور کرائسٹ نے پھر متی کی انجیل کے اندر یہی پطرس سے کہا کہ تو پطرس ہے، مگر میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا جس کے اوپر عالم ارواح کے دروازے غالب نہ آئیں گے. تو پھر دوسرا ریفرنس جو متی کا پڑھا گیا ہے یہ چرچ کے حوالہ سے ہے. تو چرچ ہی خدا کی بادشاہی ہے جس کے اندر قوم بھی ہے، غیر قومیں بھی ہیں، اور یہ کنگڈم آف ڈیوڈ ہے جو ریسٹور کر دیا گیا ہے، تعمیر کر دیا گیا ہے، اور چٹان کے اوپر، پیٹرا کے اوپر، کرائسٹ کے اوپر. اور بلیورز، یہاں پر میں ڈاکٹرن کو واضح کرنا چاہوں گا کہ بعض اس طرح کی فرقے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو پطرس جو ہے یہ فاؤنڈیشن ہے چرچ کی. تو پطرس چرچ کے فاؤنڈیشن نہیں ہے، چرچ کلیسیا کی فاؤنڈیشن کرائسٹ ہے. اور جب آیت میں لکھا تو پطرس ہے اور میں اس پتھر پر، تو اس کا جو معنی ہے تو پطرس یعنی اسمال سٹون ہے، اور گریک میں پیٹروس جو جس کا مطلب ہے، مگر میں اس پتھر یعنی کرائسٹ پھر اپنی بابت بات کرتا ہے کہ میں اس پتھر یعنی اپنے اوپر یعنی چٹان کے اوپر، اور اس کے لیے گریک ورڈ پیٹرا آیا ہے. پیٹرا کا مطلب ہے چٹان. تو چٹان کے اوپر جو ہے کلیسیا بنائی گئی ہے جس کے اندر قوم بھی یعنی یہودی بھی اور غیر قوم کے یہ دونوں ہی. تو یہ ازلی ماہر جو ممار ہے خدا کا بیٹا کرائسٹ جس نے سارا یونیورس بنایا ہے، اب ایک ایسی تعمیر وہ کرنے جا رہا ہے جو امورٹل اور قوم اور غیر قوم کے بیچ میں. اور یہ ایک نہایت اہم جو آج کی ٹیچنگ میں آپ کو دے رہا ہوں، اس میں جانے کہ کس قدر خدا کا جو پلان ازل سے ایک ماہر آرکیٹیکٹ کی طرح چٹان کے اوپر وہ زندہ پتھروں کی ایک ہیکل بنانے جا رہا، تو اس نے اپنا خون دے کر کلیسیا کو جو ہے وقوع میں لایا ہے. اور جو پطرس کو کہا گیا کہ تو پتھر، اور میں اس پتھر یعنی پیٹرا، کرائسٹ نے اپنے اوپر جو ہے پطرس کو لے لیا. یہ کہا گیا کیونکہ پطرس نے یہ کہا تھا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. تو مسیح ہی جو چٹان ہے، مسیح ہی فاؤنڈیشن ہے جس کے اوپر کلیسیا جو ہے وقوع کے اندر آئی ہے. اور پطرس اپنے خطوں میں پھر کرائسٹ ہی کا ذکر کرتا ہے کہ یسوع مسیح جو وہ آزمودہ پتھر ہے، وہ پیٹرا ہے، جس کا ذکر ہمیں یسایہ کی کتاب میں ملتا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا. یعنی شرمندہ نہ ہونے کا مطلب وہ قائم رہے گا. اور پطرس یہی کہتا ہے کہ اس رد کیے ہوئے پتھر یعنی جو یہودیوں نے رد کیا ہے یسوع مسیح کو، پر جو ٹیسٹڈ سٹون ہے، جو کارنر سٹون ہے، فاؤنڈیشن کا جو آزمودہ پتھر ہے، پیٹرا ہے، اس کے اوپر کلیسیا وقوع کے اندر آئی. اور پطرس اپنے خطوں میں کرائسٹ جو فاؤنڈیشن ہے اس کے اوپر زندہ پتھروں کی ہیکل کا ذکر کرتا ہے. اور کرائسٹ نے یہی پطرس سے بھی یہی کہا، اور پطرس نے
اپنے خطوں میں بھی یہی وضاحت آگے چل کر کہی. تو اس سے آپ یہ جان لے کہ کلیسیا یعنی چرچ یہ پیٹرا کے اوپر، مسیح کے اوپر جو ٹیسٹڈ سٹون ہے، جو کارنر سٹون ہے، اس کے اوپر یہ تعمیر ہوئی ہے. اور یہ ازلی ماہر تعمیرات، جو ہمارا ماہر آرکیٹیکٹ ہے، خدا کا بیٹا ازلی ایٹرنل جو آرکیٹیکٹ ہے، اس طرح کا کوئی دنیا کے اندر آرکیٹیکٹ نہیں ہے جو ایمورٹل چرچ، جو قوم اور غیر قوم کے لوگوں میں سے کلیسیا کو وقوع میں لانے والا ہے. تو کلیسیا یسوع مسیح کا ایک انمول آرکیٹیکچر ہمیں نظر آتا ہے جو دنیا کے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، جو کوئی آرکیٹیکٹ بنا بھی نہیں سکتا کہ کس طریقے سے ایک چٹان کے اوپر جو کرائسٹ ہے، جو فاؤنڈیشن ہے، اس کے اوپر جو زندہ پتھروں کی ایک خوبصورت ہیکل وقوع کے اندر آئی ہے، یعنی کلیسیا یہ چرچ. تو یہ جو حوالہ جات میں نے جو پڑھے ہیں آموس کی کتاب میں سے، متی کی انجیل کے اندر سے، تو یہ جو اہم تعلیم ازلی معمار کے حوالہ سے، ازلی آرکیٹیکٹ کے حوالہ سے، ایٹرنل آرکیٹیکٹ کے حوالہ سے جو آپ کے سامنے رکھی ہے، تو خدا کا بیٹا جو ہے ماہر تعمیرات ہے، ماہر جو معمار ہے، ازلی ماہر معمار ہے، جس نے یہ کام وقوع کے اندر لایا ہے. اور پکچر کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کس طریقے فاؤنڈیشن کے اوپر جو ہے یہ سٹون رکھے جاتے ہیں اور پھر بلڈنگ وقوع کے اندر آتی ہے. اور دنیا کے اندر جو ماہر تعمیرات ہیں، جو آرکیٹیکٹ ہیں، جو آرکیٹیکچر ان کی ہمیں ملتی ہے مختلف شعبوں کے اندر، پر خدا کا بیٹا جس نے ایک ایسا خوبصورت انمول کلیسیا کا جو ڈھانچہ لے کے آیا ہے، یعنی کلیسیا مسیح کا بدن، باڈی آف کرائسٹ، یہ ایسی عمارت ہے اور اس کے اندر خدا نے اتنی خوبصورتی پیدا کی ہے، زندگی پیدا کی ہے، موت کو دور کیا ہے، اور اس نے اپنی جان قربان کر کے ہیومن نیچر میں آ کر ہیومینٹی کے اندر ڈیوائن نیچر رکھتا ہوا خدا کا بیٹا ازلی ماہر معمار کی طرح ایٹرنل آرکیٹیکٹ کے طور پر اس نے چٹان کے اوپر ایک زندہ پتھروں کی ہیکل بنائی ہے. اور میں اس کے حوالہ سے بتانا چاہوں گا کہ اس کے اندر کیسی رونق جو ہے پائی جاتی ہے. اور سوال کے اندر یہ بھی پوچھا گیا کہ پچھلے گھر کی رونق پہلے گھر کی رونق سے زیادہ ہوگی. تو پاسٹر سائمن، جو آپ نے کویسچن میں پچھلے گھر کی رونق کے حوالہ سے جو پوچھا ہے، تو یہ کلیسیا ہی کی بات ہے جس کا بھی میں ذکر کر رہا تھا کہ جس کی چٹان فاؤنڈیشن کرائسٹ ہے، اور اس کے اوپر میں آپ ایمان لا کر زندہ پتھروں کی ہیکل بن گئے. یہ پچھلی ہیکل ہے. بلیورز پاسٹر سائمن، یہ ہجی نبی کی کتاب کا حوالہ ہے کہ وہاں پر یہ پروفیسی کی گئی ہے پچھلے گھر کی رونق پہلے گھر کی رونق سے زیادہ ہوگی. تو پہلا گھر ہمیں ملتا ہے بائبل مقدس کے اندر یہ ہیکل جو سلیمان نے بنائی، اور اس سے پہلے موسیٰ نے خیمہ اجتماع جو ہے اس کو بنایا. پر ان کے نقشے بھی جو ہے، یہ جو آرکیٹیکٹ کے خوبصورت ہمیں خیمہ اجتماع ملتا ہے اور ہیکل ملتی ہے. دنیا کے اندر اتنے نام آرکیٹیکچر دنیا میں کہیں نہیں ہے جس کا جو جلال، خوبصورتی، اور بیابان کے اندر خیمہ لگانا، خیمہ اجتماع، اور 40 سال جو ہے خیمہ وہاں پر لگا، اور وہاں پر لوگوں نے ورشپ خدا کی، اور صبح کو ابر اور رات کو آگ کا روشن شعلہ ہوتا، اور اس کے ارد گرد جو اسرائیل کے خیمے لگتے. تو یہ خوبصورت جلالی ماحول بیابان کے اندر جو ہے ہمیں ملتا ہے. تو ٹیبرنیکل خیمہ اجتماع جو ہے اس کی رونق یہ بھی پہلی رونق میں آئے گا. اور پھر جو ہیکل کا بننا ہے، اور اس کے حوالہ سے داؤد کے اندر یہ ویژن آیا کہ میں تو محلوں میں رہتا ہوں، خدا کا صندوق جو ہے یہ خیمہ میں رہتا ہے. تو اس کے اندر آیا کہ میں یہ عالی شان خدا کے لیے گھر بنانا چاہوں گا. تو خدا نے بھی نبی کے ذریعے سے کہا کہ خدا ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا. تو بھی تیرا بیٹا جو ہے وہ تو نے تو ٹھیک سوچا، پر تیرا بیٹا جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا وہ میرا گھر بنائے گا، وہ اس گھر کو بنائے گا. یعنی داؤد کے اندر یہ ویژن آیا کہ میں محلوں میں رہتا ہوں، خدا کا صندوق خیمہ میں رہتا ہے، تو میں اس کے لیے جو ہے گھر بناؤں. تو خدا نے نبی کے ذریعے اس بات کو کہا کہ تو نہیں پر تیرا بیٹا. تو ہم جب دوسرا سیموئیل میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر یہ لکھا ہے کہ جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا. تو
جس سے معنی یہ لیے جاتے ہیں کہ سلیمان اس کے صلب سے پیدا ہوا اور اس نے گھر بنایا، پر یہ پریڈکشن کرائسٹ کے حوالہ سے جو ہے وہاں کی گئی ہے کہ جو تیرے صلب سے یعنی تیری نسل سے جس کا تخت ہمیشہ تک قائم رہے گا، میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا. تو یہ کرائسٹ کے حوالہ سے. پر سلیمان نے بھی گھر بنایا. وہ ہیکل جو سلیمان نے بنائی ٹیمپل، اس نے جب بنایا تو خدا نے اس لیے کہا کہ خدا ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا، پر اگر کوئی گھر بنائے گا تو جو تیرے صلب سے وہ میرا بیٹا ہوگا، میں اس کا باپ ہوگا، وہ میرا گھر یعنی یسوع مسیح وہ گھر بنائے گا. اور وہ گھر کلیسیا ہے، پچھلا گھر. یہ پچھلے گھر کی جو ہجری بھی بات کرتا ہے. تو پہلا گھر پھر وہ جو سلیمان نے بنایا. تو سلیمان نے جب گھر بنایا تو خدا کو یہی کہا کہ میں تو صرف بخور جلانے کے لیے بنا رہا ہوں. اور خدا نے اس گھر کے لیے پھر ان کو پرمیشن دی، باقاعدہ ڈیزائن دیا خیمہ اجتماع کا. پھر اس میں پیتل کا مذبح، پیتل کا حوض اور شمعدان سونے کا، سونے کی میز اور کرٹن اور پھر کوویننٹ باکس اور پھر ساری سیکریفائس. اور اس میں پرومس کیا گیا، عہد کیا گیا سلیمان کے ساتھ جب اس نے پٹیشن خدا کے حضور پیش کی کہ تیرے لوگ اگر کسی مشکل میں، مصیبت میں، کال میں، وبا میں ہوں تو اس ہیکل میں یا جہاں کہیں بھی دنیا کے کونے میں ہوں وہ رخ کر کے اس طرح دعا کرے تو سن لینا اور ان کے گناہ معاف کر دینا اور ان کے ملک کو ریسٹور کر دینا، بحال کر دینا. تو یہ رخ کر کے دعا کرنے کا جو تعلیم ہمیں سیموئیل کی کتاب میں ملتی ہے، خدا نے یہ سلیمان کو دی. تو پھر جو لوگ اگر باہر ہوتے یروشلم سے تو وہ رخ کر کے دعا کرتے، اور اگر یروشلم میں وہ ہوتے تو وہ دعا وہاں کرتے. تو وہ دعا کا گھر. اور کرائسٹ نے بھی آ کر اپنی منسٹری میں یہی کہا کہ میرے باپ کا گھر دعا کا گھر ہے. تو ہیکل جو تھی اس کے اندر بھی جو اس کی رونق ہے، ایک تو وہاں گولڈ ہمیں ملتا ہے، وہاں پر ہمیں مذبے ملتے ہیں، وہاں خدا کی حضوری، خدا کا جلال، خدا جو کاہن کے اوپر ظاہر ہوتا جب اوریم تمیم پتھر پہنے ہوتے اور وہ پردہ کے سامنے کھڑا ہوتا تو کوویننٹ باکس کے اوپر جب جلال آتا تو وہ شاکینہ اس کے اوپر وہ جلال منعکس ہوتا تو خدا اس سے بات کرتا، موسیٰ سے، ہارون سے بات کرتا. تو ایک جلال وہاں پر ہے. اور جب اس ہیکل کی مخصوصیت کی گئی تو کاہن جب ساز بجا رہے تھے، تریاں نرسنگے بجا رہے تھے، ورشپ کر رہے تھے تو لکھا ہے خدا کا گھر جلال سے بھر گیا. تو یہ پہلے گھر کی رونق ہے جس میں پاکیزگی کے ساتھ جو ہے سیکریفائس لانے کی تعلیم دی گئی تھی تاکہ وہ پاک ہو کر خدا کی عبادت کرے. تو دنیا کے اندر جو سولمن ٹیمپل ہے یہ آرکیٹیکچر کا خوبصورت نمونہ ہے. اور سلیمان ایک وائز آرکیٹیکٹ کے طور کے اوپر اس نے یہ ساری کنسٹرکشن کی کیونکہ خدا نے اس کو حکمت دی. ڈیزائن تو یہ خدا نے داؤد کو دیے اور سلیمان سول انجینئر، پر خدا جہاں پر آرکیٹیکٹ ہے اس نے یہ ساری پلاننگ، یہ سارے ڈیزائن جو ہے، یہ سارا آرکیٹیکچر دیا. اور اس کے اوپر موسیٰ نے بھی جو خیمہ اجتماع بنایا، پھر سلیمان نے پاسٹر سائمن اس بلڈنگ کو بنایا اور سونے کا استعمال اس کے اندر کیا، پتھروں کا استعمال کیا. ہزاروں لوگوں نے جو ہے پتھر تراش کر پہاڑوں پر اس ہیکل کے اندر نصب کیے. دیودار کی لکڑی کا جو ہے استعمال کیا گیا. تو ایک عالی شان یہ بلڈنگ جو تھی ہیکل ٹیمپل جو ہے بنائے گی. تو ٹیمپل مقدس ہے، یہ جو خدا کی حضوری اور پریئر کے لیے، بخور جلانے کے لیے بنائی گئی. پر جب کلیسیا وقوع کے اندر آئی، یہ پچھلا گھر، تو آپ نے رونق کے حوالہ سے سوال پوچھا، یعنی پچھلے گھر کی رونق ہجری کی کتاب کے مطابق پہلے گھر کی رونق سے زیادہ ہوگی. تو گویا اس میں بروں کے خون سے وقتی طور پر پاک ہو کر عبادت کرتے، مگر پچھلا گھر کلیسیا چٹان کے اوپر، مسیح کے اوپر جس نے اپنی جان قربان کی اور ہیومینٹی کے اندر، ہیومن نیچر کے اندر آ کر ماہر آرکیٹیکٹ کے طور کے اوپر، ازلی ماہر آرکیٹیکٹ جس نے اپنی جان قربان کی. تو یہ ڈیوینٹی ہیومینٹی کی جو ہمیں مثال ملتی ہے اور ایسے جو آرکیٹیکچر ہمیں کلیسیا کا ملتا ہے، یہ ٹیمپل جو امورٹل ہے وہ وقوع کے اندر آئی ہے. تو پہلا گھر مورٹل جو کنسٹرکشن ہے وہ بنایا گیا، پر کلیسیا یہ امورٹل سٹرکچر ہے، یہ امورٹل آرکیٹیکچر کے اندر آئے گی. اور خدا کا بیٹا اس نے
اپنی ذات کے اوپر جو فاؤنڈیشن ہے، جو چٹان ہے، جو شیک نہیں ہو سکتی، قائم رہتا ہے، اس لیے کہ خدا کا بیٹا ہے، ڈیوینٹی رکھتا ہے، اپنی جان قربان کی اور پاک خدا ہے، اور جو مردوں میں سے جی اٹھا اس کے اوپر کلیسیا بنی ہے۔ اور یسوع مسیح نے کہا میں مر گیا تھا، زندہ ہوں، دیکھو ابدالآباد زندہ رہوں گا۔ وہ الفا اومیگا ہے، وہ ابتدا انتہا ہے، وہ قدیم الیام ہے، وہ ایسی فاؤنڈیشن ہے، وہ ہل نہیں سکتی۔ زمین آسمان جو ہیں یہ لپیٹے جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے، پر خدا کا بیٹا یہ اب تک ڈیوڈک کوویننٹ کے مطابق ہیومن نیچر کے اندر آ کر اس نے داؤد کی بادشاہی کو ریسٹور کیا، اس کے پھٹے ٹوٹے کی مرمت کی، اور غیر قوموں کو بھی شریک کر لیا۔ تو یہ تعمیر جو ہے، یہ آرکیٹیکچر جو ہے، اور اس کا بنانے والا جو ہے، کریٹر جو ہے، آرکیٹیکٹ کا مطلب ہی کریٹر ہوتا ہے۔ جب دنیا کے آرکیٹیکٹ کی بات کریں گے وہ وائز ہو سکتے ہیں، وہ نہایت ماہر ہو سکتے ہیں، پر کریٹر نہیں ہو سکتے۔ تو جو ٹیکٹون، جو مانی ٹیکٹون سے آتا ہے، وہ کریٹر کے طور پہ آتا ہے۔ تو آرکیٹیکٹ جو ہمیں ملتا ہے، کرائسٹ ماہر آرکیٹیکٹ، تو یہ ایٹرنل ہے، خدا کا بیٹا جس نے یونیورس کو کریٹ کیا، مجھے آپ کو بنایا، اور پھر نئے سرے سے جو کریٹ کیا ہے، یہ خدا کا بیٹا ہی کر سکتا ہے۔ اور بلیورز ہمیں ہمیشہ خدا کا شکر کرتے رہنا چاہیے کہ اس قدر خدا نے حکمت معرفت بنائی، جس طرح وہ زمین کو حکمت سے اس نے بنایا، اب اس نے کلیسیا کو، جو یہ پچھلا گھر ہے، اور اس کی رونق جو ہے، اس میں خدا کا پاک روح رہتا ہے۔ ولی کہ تم زندہ خدا کا مقدس ہو، اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ تو پہلا گھر وہ حضوری دیتا تھا، اور وہ دعا کا گھر تھا، پر پچھلا گھر کلیسیا، اس میں خدا کا بیٹا رہتا ہے، یہ ڈویلنگ پلیس ہے، اس میں ہولی اسپرٹ رہتا ہے۔ میں اور میرا باپ آئیں گے تمہارے ساتھ کھانا کھائیں گے، وہ میرے اندر رہتا ہے، آپ کے اندر، مقدسوں کے اندر رہتا ہے۔ کلیسیا ٹیمپل آف گاڈ کے اندر رہتا ہے، بلیورز فیملیز کے اندر، زندگیوں کے اندر جو نجات یافتہ ہے ان کے اندر رہتا ہے۔ تو یہ پچھلا گھر، اس کی رونق جو ہے وہ پہلے گھر کی رونق سے زیادہ ہوگی۔ اور اس دنیا کے اندر جیسے میں نے مختلف کائنڈز کے آرکیٹیکٹ بتایا ہے، اس میں انٹیریئر آرکیٹیکٹ ہوتے ہیں جو محلوں کو، گھروں کو جو ہے ان کی آسائش آرائش خوبصورتی کے ساتھ کرتے ہیں، اندرونی طور پر بھی، بیرونی طور پر بھی۔ تو یسوع مسیح خدا کا بیٹا جس نے یونیورس بنایا، وہ جب کلیسیا میں رہتا ہے تو اس کلیسیا کی رونق، وہ انٹیریئر آرکیٹیکٹ کے طور کے اوپر ایٹرنل اپنا جلال اس نے دے دیا ہے۔ ایسی خوبصورتی دنیا کے کسی آرکیٹیکٹ کے اندر نہیں ہوگی۔ آرکیٹیکچر دنیا میں بے شمار ہمیں ملکوں کے اندر ملتے ہیں، پر جو کلیسیا جو یسوع کے خون سے پاک ہوئی ہے، جس کی فاؤنڈیشن کرائسٹ پیٹرا ہے، جس کے اوپر یسوع مسیح کے بلیور جو زندہ پتھروں کی ہیکل ہے، اس کی رونق میرے آپ کے اندر، ہم ویسے تو ایک ایسا بدن دکھائی دیتے ہیں جو زائل ہونے والا ہے، پر ہمارے باطن کے اندر ہولی اسپرٹ ہے، ہمارے باطن کے اندر خدا کا بیٹا رہتا ہے، ہمارے اندر اس کی دانائی ہے، وزڈم ہے، نالج ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کی ورشپ اٹھاتے ہیں، اس کی عقل ہے، اس کا جلال ہے، ہر طرح کی قدرت اس نے ہمارے اندر رکھ دی ہے۔ تو پاسٹر سائمن، جو یہ خوبصورتی ہمارے اندر رکھ دی گئی ہے، یہ رونق پہلی ہیکل سے بڑھ کر ہے، وہ فانی تھی، یعنی فنا ہونے والی اور ختم بھی ہوگی۔ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ دیوار گریا ہمیں یروشلم میں ملتا ہے، پر میں آپ پچھلا گھر، اس کی رونق جو ہے یہ اب تک رہے گی، اور ہم روز بروز ٹرانسفارم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارے بے نقاب چہروں سے خدا کا جلال جو ہے دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے ہم روز بروز اپنی زندگی کے اندر شکر کریں کہ یہ رونق جو ہے ہماری زندگی سے دکھے، یہ جلال ہماری زندگی سے دکھے، اور ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا اور دنیا کے بلیور جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ وہ ایک ایسی عمارت ہے، ایسا سٹرکچر ہے، ایسی آرکیٹیکچر ہے جو جلال سے بھرا ہوا ہے، جو خدا کے عرفان سے بھرا ہوا ہے، جس کے اوپر میں آگے دوسرے سوال میں بات کرنا چاہوں گا۔ تم خدا کی عمارت۔ جی ناظرین، آپ نے پہلے کویشچن کا آنسر تفصیلی طور پر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمن سے حاصل کیا۔ اب ہم اپنے دوسرے اور آخری کویشچن کی جانب بڑھیں گے۔ علم المسیح میں مسیح کا ابدی گھروں کے لیے جگہ تیار کرنا اور
نیو یروشلم کے لیے اپنے ساتھ تعمیرات میں لگایا ہے، یعنی پالوس، تنام ممار اور پطرس بھی، مگر اسرائیل کے مماروں کا مسیح کو رد کرنا، اس کے بارے میں بھی بتائیں، اور غیر فانی امورٹل آرکیٹیکچر کا مکاشفہ بھی بتائیں۔ پاسٹر سائمن، جو دوسرے کویسچن کے اندر تم خدا کی عمارت ہو اور امورٹل آرکیٹیکچر کے حوالہ سے آپ نے کویسچن پوچھا ہے، اور اس کے علاوہ دانا ممار کے حوالہ سے جو پالوس اپنے آپ کو کہتا ہے، اور پطرس کے حوالہ سے، اور پھر کرائسٹ یہ بھی کہتا ہے کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ تو یہ دوسرے کویسچن کے اندر جو ازلی آرکیٹیکٹ ہمارا کرائسٹ خدا کا بیٹا ہمیں ملتا ہے، اس نے کس قدر اپنی جان صلیب پر قربان کر کے کلیسیا کو جو امورٹل چرچ ہے یہ وقوع کے اندر آیا ہے، اور ایک دن ٹرانسفارم ہو کر یسوع مسیح آئے گا تو امورٹل ہو جائیں گے۔ تو ابھی تو اس بدن کے اندر ہے، پر اس کو امورٹل کریں گے، تو یعنی یہ امورٹل آرکیٹیکچر کے اندر یہ ہماری زندگیاں آتی ہیں، یعنی ہم خدا کی عمارت ہے جس کا فاؤنڈیشن خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ بلیورز، اور پالوس رسول یہ کہتا ہے کہ تم خدا کی عمارت ہو، اور آگے وہ کہتا ہے پاسٹر سائمن اور بلیورز کہ میں نے دنا ممار کی طرح بنیاد رکھی، نیو رکھی، اور ہر کوئی خبردار رہے، دوسرا اس کے اوپر عمارت اٹھاتا ہے، اور دیکھے کہ وہ کیسی عمارت اٹھاتا ہے، کیونکہ فاؤنڈیشن جو ہے خدا کا بیٹا ہے، اس لیے میں آپ اس فاؤنڈیشن کے اوپر آ گئے ہیں، عمارت ہے، اب اس کے اوپر سونے چاندی کے ردے لگانے ہیں۔ ہمارا کریکٹر، ہماری تعلیم، ہماری گواہی، ہمارا پھل جو ہے یہ وقوع کے اندر آئے، اور ایک ایسی عمارت جو ٹرانسفارم ہوتی یہ امورٹل پوزیشن کے اندر چلی جائے۔ جب یسوع مسیح خدا کا بیٹا آئے گا تو یہاں ہماری ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں، اور پالوس رسول کہتا ہے کہ میں نے دنا ممار کی طرح، جب یسوع مسیح کو ہم پڑھتے ہیں تو وہ ایٹرنل آرکیٹیکٹ ہے۔ جب ہم پالوس کی بات کریں گے تو وہ جیسے سلیمان دانا ممار تھا، اسی طرح پالوس بھی دانا ممار ہے، اور جو گریک ورڈ سوفوس آیا ہے جس کا مطلب ہے وائز، تو گویا یہ سوفوس آرکیٹیکٹ ہے، یعنی دانا ممار، جس کا مانی جائے گا یہ سرٹیفائیڈ جو آرکیٹیکٹ ہے، یعنی اور اس کا مانی آئے گا اس کو ڈپلوائے کیا گیا ہے، تعینات کیا گیا ہے، اس کو مقرر کیا گیا ہے کہ یہ آرکیٹیکٹ کے طور کے اوپر جو خدا کا بیٹا کرائسٹ ہے اس کو انٹروڈیوس کرے۔ اور کہاں یہودی تو جانتے تھے کہ مسیح آئے گا، پر غیر قومیں نہیں جانتی تھی، اور پالوس رسول غیر قوموں کا رسول ٹھہرا ہے، اور غیر قوموں میں منادی کرتا ہے کہ میں نے جو مسیح جو ہے یہ فاؤنڈیشن کو انٹروڈیوس کروایا ہے، خدا کا بیٹا جو ہے۔ تو یہ آرکیٹیکٹ یعنی یہ دنا ممار کی طرح، یعنی یہ جانتا ہے کرائسٹ کو، اور اس فاؤنڈیشن کو غیر قوموں کے اندر لے کے آیا، جس پر میں آپ ایمان بلیورز لے آئے ہیں، اور یہ پالوس رسول کی خدمت غیر قوموں کے اندر ہوئی، اور اس کا کہنا کہ میں نے دنا ممار کی طرح، یعنی میں اس کے لیے مقرر تھا، میں اس کے لیے بھیجا گیا، میں اس پتھر کو، چٹان کے اوپر جو مسیح ہے اس کے اوپر کلیسیا غیر قوموں میں سے جو آ رہی ہے اس کو اس کے اوپر لانے والا بنا ہوں۔ تو گویا دنا ممار کی طرح اس نے انٹروڈیوس کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے ہر جگہ پر ایشیا کوچک کے اندر لستے، دربے، اکیونیم، اور جہاں جہاں وہ پہنچ سکا اس نے ان عمارتوں کو یعنی کلیسیاؤں کو وقوع کے اندر لایا، اور ہر ایک بلیور انفرادی طور پر اور کلیسیا مجموعی طور پر یہ خدا کا بدن ہے، باڈی آف کرائسٹ ہے، یہ خدا کے بیٹے کی عمارت ہے، جس کے اندر اس کا جلال ہے، اس کی رونق ہے، جس میں ہولی اسپرٹ رہتا ہے، تاکہ ہم روز بروز درجہ بدرجہ جو ہے جلالی ہوتے چلے جائیں۔ تو پالوس رسول، پاسٹر سائمن اور بلیورز، یہ دنا ممار کی طرح اس نے جو بنیاد رکھی، اب لکھا ہے دوسرا اس کے اوپر عمارت اٹھاتا ہے، یعنی میری آپ کی زندگی کے اندر جو انٹروڈیوس کرنے والا غیر قوموں کے اندر مسیح کو ہے وہ پالوس رسول، اسے انٹروڈیوس کیا، اور یہودیوں کے اندر مسیح کو جس نے انٹروڈیوس کیا وہ پطرس، اور پطرس نے مسیح کے حوالہ سے اپنے خط کے اندر تعلیم دیتا ہے، اور یسوع مسیح کو انٹروڈیوس غیر قوموں میں پالوس رسول نے کیا دنا ممار کی طرح، اور اس نے جو اس طرح کی منسٹری غیر قوموں کے اندر لے کے آیا
تاریکی کو دور کرنے والا، روشنی کو لے کے آنے والا، لوگوں کی آنکھوں کو کھول دیا، روشن کیا، ان کو بتایا کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح پیٹرا جو ہے چٹان ہے، اس نے اپنی جان قربان کی، وہ ہیومن نیچر کے اندر آیا۔ تو جو امورٹل آرکیٹیکچر کے حوالہ سے ہے تو گویا میں آپ جس کی چٹان مسیح ہے، فاؤنڈیشن ہے، اس پیٹرا کے اوپر میں آپ جو ہے سٹون کی طرح، لیونگ سٹون کی طرح ایک ایسا آرکیٹیکچر ہے، یعنی امورٹل، باڈی آف کرائسٹ میں امورٹل جو زندگیاں بنے گی۔ اور دوسرا کرنتھیوں 5 باب میں لکھا ہے کہ اس فانی پر ہم غیر فانی جو ہے لباس پہننا چاہتے ہیں تاکہ فانی زندگی میں غرق ہو جائے۔ جب ہمارا خیمہ کا گھر گرایا جائے گا تو ہمیں خدا کی طرف سے ایسی عمارت ملے گی جو ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہیں ہے، تو گویا یہ خاکی جو ہے یہ زندگی کے اندر غرق ہو جائے گا۔ تو امورٹل باڈیز کا سٹرکچر یسوع مسیح پر ایمان لا کر یسوع مسیح کے آنے پر یہ جلالی جو ہے بدن اختیار کر جائے گا، جس کی فاؤنڈیشن مسیح ہے، خدا کا بیٹا ہے۔ اور پولس رسول کہتا ہے کہ میں نے دنام عمار کی طرح جو ہے بلیورز وہ فاؤنڈیشن رکھی ہے۔ تو آپ بتائیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ایٹرنل آرکیٹیکٹ ہے، پر اس نے تعینات پالوس کو غیر قوموں کے لیے کیا، تو وہ جو دنام عمار کی طرح، یعنی اس نے دانائی کے ساتھ وہ جو اس کے ذمہ کام دیا گیا تو اسی طرح اسی پیٹرن کے اوپر اس نے انٹروڈیوس کرایا کہ یسوع مسیح کارنر سٹون ہے۔ پر یہودیوں نے یعنی اسرائیل کے مماروں نے اس کو رد کر دیا۔ پالوس رسول یہ یہودیوں ہی میں سے نکلا، پر دنام عمار کی طرح جو یہ مسیح کو جان گیا، اس فاؤنڈیشن کو غیر قوموں نے قبول کر لیا، اور وہ زندہ پتھروں کی ہیکل بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ہر ایک اب جو خدا کی خدمت کے اندر آ رہا ہے، مسیح کی گواہی دے رہا ہے، تو پالوس رسول کہتا ہے کہ وہ بھی دانائی کی طرح، ہم بھی پالوس کی طرح دنام عمار کی طرح سے وائز آرکیٹیکٹ کے طور پر جو ہے کام کرنے والے ہوں، اس کی ورشپ اٹھائیں، ایسے ایسے انسٹرومنٹ ایجاد کریں، ایسے ایسے انسٹرومنٹ بجائیں، خدا کی حضوری میں لیرکس لکھیں، ورشپ کریں، جیسے پاسٹر سائمن آپ کو خدا نے یہ برکت دی ہے کہ اس کے گھر کے اندر، کلیسیا کے اندر ورشپ اٹھائیں، کلیسیا کے ساتھ مل کر انسٹرومنٹ بجانے والے کلیسیا کے اندر جو خدا کی حمد کر رہے ہیں، کوائر حمد کر رہی ہے، ساری کلیسیا، دیگر دنیا کے اندر کلیسیاں، یہ جلال خدا کا ہے، یہ ورشپر موجود ہیں۔ اور میں آپ پاسٹر کی حیثیت سے دیگر کلیسیا کے اندر جو خادم خدمت کرنے والے ہیں، مینجمنٹ ہے، ایک ایسا ڈسپلن، ایک ایسا خدا کا جلال، تو لکھا ہے ہر ایک خبردار ہے کیسا کام کرتا ہے، کیسی عمارت اٹھاتا ہے، یعنی اس عمارت میں ردے کیسے وہ لگا رہا ہے۔ تو اس میں جام فشانی کے ساتھ ہمیں گولڈ کے، سلور کے، پرل کے، ان قیمتی پتھروں کے ردے لگانے، یعنی تعلیمی طور پر، اور اپنی زندگی سے ایسا پھل دینا ہے کہ جلال نظر آئے، کیونکہ فاؤنڈیشن کرائسٹ ہے۔ یہ ہم دنیا کی فیک چیزوں کی طرف نہیں ہے، ہم خدا کے بیٹے پر ایمان لائے ہیں جو ہل نہیں سکتا، ہم بے ہلے جو چٹان کے اوپر آئے ہیں تاکہ بے ہلی کنگڈم کے اندر داؤد کا جو پھٹا خیمہ وہ مرمت کر دیا گیا ہے، وہ کھڑا کر دیا گیا ہے، اس کے رکھنے بند کر دیے گئے ہیں، وہ تعمیر کر دیا گیا ہے۔ یسوع نے ہیومینٹی کے اندر، ہیومن نیچر کے اندر، جب ہم فنکشنل کرسٹولوجی کی بات کرتے ہیں تو اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی ہے، مر گیا، دفن ہوا، مردوں میں سے جی اٹھا۔ تو گویا ایک ماہر آرکیٹیکٹ کے طور پر جو خدا کا بیٹا اس نے جان قربان کی، پر پالوس رسول جو ہے وائز آرکیٹیکٹ کے طور کے اوپر، یعنی سوفوس آرکیٹیکٹ، یعنی ایسا نالج خدا نے دیا، ایسی سمجھ دی، اس نے کہا مسیح کی عقل ہم میں ہے، تو اس نے اسی طرح کام کیا اور یہ کہا میں مسیح کی مانند ہوں۔ تو میں آپ جو خدا کی خدمت کرنے والے ہیں اور تمام بلیورز دنیا کے اندر، ہم دنام عماروں کی طرح ہم ثابت کر دیں کہ کیسی عمارتیں ہم بنا رہے ہیں، کتنی زندگیوں کو مسیح کے پاس لائے ہیں، کتنی زندگیوں کو مسیح کی مانند بنا رہے ہیں ان کلیسیوں کے اندر، اور اپنی کلیسیا جہاں پر ہمیں رکھا گیا ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا میں، ان زندہ پتھروں کے ساتھ کتنے اور پتھر ہم لگا رہے ہیں، کتنی ترقی کا باعث بن رہے ہیں۔ اور ہمیں گھاس پھوس لکڑی کے ردے نہیں لگانے جو آگ سے جل جاتے ہیں، ہمیں ایسے ردے لگانے ہیں جو سونے چاندی کے ردے ہیں، قیمتی پتھروں کے ردے ہیں، یعنی ایسی ایسی زندگیاں کلیسیوں کے اندر آئیں جو یسوع مسیح کو قبول کر کے اس کے جلال کا باعث ہو۔
ہم اسرائیل کے مماروں کی طرح نہیں جنہوں نے رد کر دیا. تو لکھا ہے زبور 118 میں جس پتھر کو معماروں نے رد کیا, یعنی وہ جو زندہ پتھر پیٹرا, اس سٹون کو کارنر سٹون کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. اور پترس کہتا ہے اس ریجیکٹڈ سٹون کے اوپر, اس رد کیے ہوئے پر, اس کارنر سٹون کے اوپر, اس ٹیسٹڈ سٹون کے اوپر ہم زندہ پتھروں کے ہیکل کلیسیا بنتے چلے جا رہے ہیں. پر دنا ممار کی طرح پترس نے بھی کام کیا, دنا ممار کی طرح پالوس نے بھی کام کیا, اور میں آپ بھی جو مسیح کے ساتھ کام کرنے والے ہیں, خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں, یعنی اس کے اس سارے آرکیٹیکٹ کے اندر جو امورٹل جو آرکیٹیکچر بلڈنگز بن رہی ہیں, کلیسیائیں بن رہی ہیں, عمارتیں کھڑی ہو رہی ہیں جو جلالی ہوں گی, اور اس کے اندر ہمیں ورک دیا گیا ہے. ہم اس کے اندر کام کر رہے ہیں اور ہم اپنے کام کو اس خوبصورتی کے ساتھ کرنے والے بن جائیں. اور پالوس تو دنام عمار کی طرح کام کر رہا ہے, اور ہمیں بھی دنام عمار کی طرح ہی کام کو کرنا ہے. اسرائیل کو موقع دیا گیا پر انہوں نے خود بھی کام نہیں کیا. خدا نے ان کو بنانا چاہا, ایسی عمارت بنانا چاہیے, مصر سے لے کے آیا اور ان کو ٹیمپل دی, خیمہ اجتماع دیا, ان کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ہر طرح سے اپنی برکت دینا چاہا, پر انہوں نے ان دیواروں کو, روحانی دیواروں کو ٹیڑھا بنایا. تو خدا نے سہول سے ان کو چیک کیا کہ وہ دیوار ٹیڑھی ہے, یعنی وہ برگشتہ ہو گئے, خدا سے دور ہو گئے. پر جو عمارت اب ہم کلیسیا کے اندر مسیح کے ساتھ, اس کے شاگردوں کے ساتھ, یعنی پالوس کی خدمت کی طرح جب خدمت کر رہے ہیں, کوئی پاسٹر کے طور پر, ایونجلسٹ کے طور پر, بائبل ٹیچر کے طور پر, ہر ایک اپنی ذمہ داری کو کلیسیا کے اندر سمجھتا ہوا ایک عالیشان جو عمارت ہے, امورٹل جو آرکیٹیکچر ہے, چرچ ہے, کلیسیا ہے, اور جو ایٹرنل ہمارا آرکیٹیکٹ کرائسٹ خدا کا بیٹا ہے, اس کے ساتھ ہم دنام عمار کی طرح یہاں ہم ڈپلوئڈ کر دیے گئے, تعینات کر دیے گئے. ہم سرٹیفائڈ جو آرکیٹیکٹ ہیں, ہم خدا کی طرف سے مخصوص کیے گئے ہوئے لوگ ہیں. ہمیں یہ اس کام کے بارے میں اس نے دانائی دے دی ہے, اس نے نالج دیا ہے, پاک روح کا زور دیا ہے, نعمتیں دی ہیں, خدمتیں دی ہیں. ہمیں اس دانائی کے ساتھ ورک کو کرنا ہے, اور کہیں سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا, کہیں ٹیڑھی دیواریں, کہیں گھاس پھوس لکڑی کے ردے نہیں لگانے, کیونکہ وہ آگ سے جلائے جائیں گے. جس طرح یہوہ چیک کرتا تھا سہول سے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر, اسی طرح وہ آگ پرکھے گی, اور ہم ایسی عمارت بن جائے, ایسی جو امورٹل آرکیٹیکچر کے طور پر ہر ایک ایسی عمارت جس کے اندر خدا کا بیٹا رہتا ہے دکھے, ہولی اسپرٹ کی معموری اور فیلوشپ کرنے والے لوگ ہوں, روٹی توڑنے والے, تعلیم پانے والے, اسٹڈی دینے والے, اسٹڈی لوگوں کو تعلیم دینے والے, گواہی دینے والے ثابت کریں کہ ہماری زندگیاں ایک ایسا سٹرکچر ہے, ایک ایسا آرکیٹیکچر کا انمول نمونہ اس دنیا کے اندر رکھا گیا ہے جس میں جو نیا مخلوق ان زندگیوں کے اندر کلیسیا کے اندر رہتا ہے. خدا کے بیٹے نے ہیومینٹی کے اندر آ کر ہیومن نیچر میں اپنی جان سلیب پر قربان کر کے ہمیں دنام عمار بنایا ہے, تاکہ ہم ایٹرنل آرکیٹیکٹ کے ساتھ یعنی خدا کے بیٹے کے ساتھ مل کر اس پیٹرا کے اوپر جو عمارتیں بن رہی ہیں ایسا کام کرے, ایسی عمارتیں کھڑی کر دی دنیا کے اندر جو کوئی دنیا کا آرکیٹیکٹ نہیں جانتا, نہیں سمجھتا. صرف خدا کے لوگ جس کو اس نے اپنے خون سے دھویا پاک کیا ہے, روح القدس سے معمور کیا ہے. اور خدا کا بیٹا جب ایٹرنل آرکیٹیکٹ ہے تو وہ اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. ایک تو اس نے ہمیں کلیسیا کے اندر رکھا اور پیٹرا کے اوپر ایک عمارت بنا دیا, کلیسیا بنا دیا. اب وہ جو ہے جگہ تیار کرنے آسمانوں پر نیو یروشلم کی جو وہ کنسٹرکشن ہے, وہ آرکیٹیکچر جو نیو یروشلم کا ہے, وہ جگہ بنانے کے لیے اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. سو پاسٹر سائمن اور بلیورز, جو کرائسٹ نے کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں, میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں, اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا. میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں, تاکہ آ کر پھر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں, تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی وہاں پر ہو. تو خدا کا بیٹا اس نے یہاں پر زمین پر ہیومن نیچر کے اندر آ کر جو الوہیت کی معموری رکھتا تھا اور ہیپوسٹیٹک یونین کے اندر جو ورک اس کا ڈیوینٹی کے اندر, ہیومینٹی کے اندر ہمیں
ملتا ہے ایٹرنل آرکیٹیکٹ کے طور پر, ماہر آرکیٹیکٹ کے طور پر. اس نے کلیسیا کو وقوع میں لایا, پیٹرا یعنی مسیح چٹان کے اوپر کلیسیا کو بنایا, اور اب ان ایمورٹل جو سٹرکچر ہے, عمارتیں ہیں, جو زندگیاں وقوع کے اندر کلیسیا آ گئی ہے, اس کے لیے ابدیت میں ایٹرنیٹی کے اندر نیو یروشلم وہ جگہ تیار کرنے کے لیے جا رہا ہے. تو لکھا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں, تاکہ آ کر پھر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں, تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی وہاں پر ہو. یعنی اس میراث میں, اس ہولی پلیس میں, اس نیو یروشلم کے اندر, اس جو ہیونلی آرکیٹیکچر ہمیں ملتا ہے پکچر کے اندر بھی, جو یوحنا عارف جو اس کو رویا دی گئی, نیا یروشلم جس کی سڑکیں سونے کی, جس کے دروازے بلیورز پل کے, اور اس میں آب حیات کا دریا بہتا ہے, زندگی کا درخت, پھل, چشمے وہاں پر ملتے ہیں, خدا کا تھرون, اس کے بیٹے کا تھرون جس میں سورج چاند کی روشنی نہیں, وہاں خدا کا جلال جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے بزرگوں کے نام, اینجلز دروازوں کے اوپر, بنیادوں کے اندر شاگردوں کے نام. تو یہ کنزرویشن آرکیٹیکٹ جس میں یہ ساری ہسٹوریکل چیزیں, یہ ایسی چیزیں جو خدا کے بیٹے نے ہر چیز ہمیں نئی یروشلم کے اندر ہمیں ملتی ہے وہ بنانے کے لیے جا رہا ہے. وہ جگہ, یہ امورٹل پلیس ہے نیو یروشلم, یہ کوئی آرکیٹیکٹ نہیں بنا سکتا. یہ ایٹرنل جو ہمارا آرکیٹیکٹ, اصلی ماہر جو آرکیٹیکٹ خدا کا بیٹا ماہر ممار ہے, یہ وہ یہاں پر کلیسیا کو بنایا, اور اب وہ نیو یروشلم کو بنانے کے لیے جا رہا ہے. اور پاسٹر سائمن اس میں جو بھید سنے, ابراہم نے پہلے ہی اس کی خواہش ظاہر کی کہ وہ اس پائیدار شہر کا امیدوار ہے جس کا بنانے والا خدا ہے. تو جب اس نے کہا اس کا بنانے والا خدا ہے, یعنی امورٹل سٹی کی طرف, نیو یروشلم کی طرف اس کا ویژن تھا کہ وہ مجھے ملے, تو وہ خدا کے بیٹے نے بنانا تھا. تو پہلے اس نے کلیسیا کو بنایا, اب وہ پائیدار شہر جس کا ویژن ابراہم نے دیکھا تھا, اس کو بنانے کے لیے جو ہے خدا کا بیٹا مردوں میں سے زندہ ہو کر خدا کے دائیں ہاتھ بیٹا ہماری شفاعت بھی کرتا ہے, اور نیو یروشلم جو ہے وہ وقوع کے اندر آ رہا ہے. اور کرائسٹ نے یہی کہا کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں. تو گویا وہ جو امورٹل جو ہمیں وہاں پر آرکیٹیکچر ملتا ہے نیو یروشلم کا, تو اس میں بلیورز, ایماندار امورٹل جو چرچ ہے وہ داخل ہوگا, دروازوں سے اس میں داخل ہوں گے, بائبل مقدس کے اندر لکھا. اور ہر طرح کا خونی بدکار, گنہگار, جادوگر, یہ سارا باہر رہیں گے. اس میں ہولی لوگ جو یسوع کے خون سے دھلے ہیں, اس جلالی جو نیو یروشلم کے اندر یہ داخل ہوں گے, جائیں گے, اور ابدالباد کرائسٹ کی, خدا کی ورشپ کریں گے, اور اس کے نام کو عزت و جلال دیتے رہیں گے. اور بلیورز اس کے اندر جو ریولیشن ہے کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں, تو وہ جگہ تیار ہو رہی ہے. تو جیسے جیسے زمین کے اوپر کلیسیائیں جو امورٹل جو آرکیٹیکٹ ہے یہ مکمل ہوتا چلا جائے گا, عمارتیں غیر قوموں میں بن رہی ہیں, روحانی چرچز بن رہے ہیں, جب یہ قوم کے اندر, یہودی قوم کے اندر بھی بن جائیں گے تو نیو یروشلم مکمل ہو جائے گا. تو گویا وہ جگہ تیار, ہمارے یہاں تیار ہونے ہی سے وہ تیار ہوگی. تو یہ مسیح شفاعت کر رہا ہے تاکہ دنیا کے اندر جو ہے یہ ایماندار وقوع کے اندر آئیں. یہ بھید ہے کیونکہ ابراہم اس پائیدار شہر کا امیدوار تھا, امورٹل سٹی کا, اس نہ ہلنے والی بادشاہی, داؤد کا پھٹا ہوا خیمہ, وہ بادشاہی قائم کر دی گئی. یہ مسیح ہیومن نیچر آ کے اب ڈیوینٹی کے اندر عبدالآباد نیو یروشلم کے اندر اس کا تخت ہوگا. اس سے پہلے 1000 سالہ بادشاہی میں بھی خدا کا بیٹا کلیسیا کے ساتھ رول کرے گا. تو یہ جو جلال ہے, یہ جو ایٹرنل آرکیٹیکٹ کے طور پر خدا کا بیٹا جو نیو یروشلم کو بنا رہا ہے, اس کی رونق, اس کا جلال, وہ کلیسیا اس کے اندر داخل ہوگی. اور داؤد خوبصورت بات کرتا ہے زبور 16 کے اندر, بلیورز اور پاسٹر سائمن, جرے میرے لیے دل پسند جگہوں میں پڑی ہے اور میری میراث خوب ہے. ابراہم بھی اس دل پسند جگہ کا امیدوار تھا, داؤد بھی امیدوار تھا جو ہیونلی مقاموں پر ہے, اور کرائسٹ اسی کے لیے گیا ہے تاکہ جگہ تیار کرے. لہٰذا ہم یہاں پر وہ عمارت جو بن رہی ہے, تم خدا کی عمارت ہو, اور ہم ماہر آرکیٹیکٹ کے طور پر, دانا ممار کے طور پر اس طرح خدمت کریں, خدا کے نام کو جلال دیں, تاکہ جب یسوع آئے تو ابدیت میں کلیسیا داخل ہو نئے یروشلم کے ساتھ.
یہ خدا کی ذات کا جو انمول تحفہ ہمیں ملنے جا رہا ہے، یہ ایٹرنل آرکیٹیکٹ وقوع میں لا رہا ہے، اس کے خون سے کلیسیا بنی اور وہ بنا رہا ہے، اس میں جلالی لوگ جائیں گے۔ میں جگہ تیار کرنے جا رہا ہوں، تو یہاں جو ہی قوم میں سے غیر قوم میں سے مکمل کلیسیا وقوع کے اندر آئے گی، خدا کا بیٹا آئے گا، یعنی ابھی وہ جگہ تیار کر رہا ہے، وہ مکان تیار ہو رہے ہیں، اور یہ مکان امورٹل، یہاں بھی یہ امورٹل آرکیٹیکچر، یہ تعمیرات جاری ہیں، اور میں آپ دنا ممار کی طرح اس میں لگے ہوئے ہیں، اور ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا، بلیورز، خادم سب جو ہے اس کی ورشپ اٹھا رہے ہیں، رفاقت رکھ رہے ہیں، اور ایسی زندگیاں بن رہے ہیں، اور جیسے جیسے یہ زندگیاں بنتی جائیں گی وہ نیو یروشلم مکمل ہوتا چلا جائے گا، اور پھر اس میں کلیسیا داخل ہو جائے گی۔ ہمیں دنا ممار کی طرح جو ہے اس خدمت کو سر انجام دینا ہے، اور ہمارا کرائسٹ خدا کا بیٹا ایٹرنل آرکیٹیکٹ جس نے کلیسیا وقوع کے اندر لائی ہے، ہمیں ایک اطمینان پیس والی زندگی بسر کرنی ہے، تاکہ اس بے ہلی ہم اس بادشاہی کو جو داؤد کے پھٹے ہوئے خیمے کو، داؤد کی کنگڈم کو جو بحال کر دیا گیا ہے خدا کے بیٹے نے، اس میں عبدالآباد نیو یروشلم میں اور 1000 سالہ بادشاہی میں جو بادشاہی کریں گے، ابھی بھی کلیسیاؤں کے اندر اس کا تخت لگا ہوا ہے، اور ہم خدا کے جلال کو ظاہر کرنے والے ہوں، اور کسی بات کا ڈر خوف ہمیں نہیں ہو، جس طرح ہماری دعاؤں سے پینڈیمک دور ہوا ہے، اور کسی چیز کا ہمیں خوف نہیں ہونا چاہیے، ہر برکت ہماری ہے، ہر خوشی ہماری ہے، اور ہمیں کلیسیائی فیلوشپ کر کے ثابت کرنا ہے کہ ہم ایک ایسی امورٹل بلڈنگ ہے، ایسی امورٹل آرکیٹیکچر ہے۔ اس طرح خدا کے بیٹے نے اس پھٹے ہوئے خیمے کو، داؤد کی بادشاہی کو بحال کیا ہے، اس کی تعمیر کی ہے۔ پیٹرا جو یسوع مسیح چٹان، اس کے اوپر کلیسیا زندہ پتھروں کی وقوع کے اندر آئی ہے، اور پالوس رسول دنا ممار تھا، پطرس دنا ممار تھا، اور میں آپ بلیورز، ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا، آپ سب ایک معمولی کی زندگی، ایک جلال کی زندگی بسر کریں، رفاقت رکھیں، ورشپ کریں، اور جو نیو سیریز جو اسپرچوئل وارفیئر کی دینے جا رہا ہوں، اس کے لیے دعائیں اٹھائیں۔ ہم ایک روحانی جنگ یہاں لڑیں، اور خدا کے لوگ ہیں، ثابت کر دیں کہ خدا کے بیٹے ایٹرنل آرکیٹیکٹ نے ہمیں ایسے بنایا ہے، دنیا کے اندر اس کا انمول نمونہ ہم ظاہر کرنے والے بن جائیں، اور یہ رفاقت رکھنے سے، روٹی توڑنے، دعا کرنے، تعلیم پانے سے یہ ہوگا، اور ہماری زندگیوں سے جلال ظاہر ہو، ہمارے بے نقاب چہروں سے جلال ظاہر ہو۔ ایسی بلڈنگ، ایسی عمارتیں بن گئی ہیں، اور اب ٹرانسفارم ہوتی ہوتی ہم جلالی ایسی عمارتیں بن جائیں گی، اور نیو یروشلم جس کو بنانے کے لیے وہ جگہ تیار کرنے کی خدا کا بیٹا ایٹرنل آرکیٹیکٹ گیا ہوا ہے، جس نے سارا یونیورس بنایا ہے، وہ ازلی جو ماہر آرکیٹیکٹ ہے، سب چیزیں کلام خدا، کلام کے وسیلہ سے وقوع کے اندر آئی ہیں، اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے، اسی کے جلال کے لیے۔ اس لیے بلیورز، ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا اور تمام دنیا کی کلیسیا ایک جلالی زندگی بسر کر کے ہم اپنی زندگیاں جو ہیں امورٹل آرکیٹیکچر کے طور پر دکھائیں کہ ایٹرنل آرکیٹیکٹ خدا کے بیٹے ازلی ماہر ممار نے ہمیں تعمیر کیا ہے۔ دنا ممار کی طرح ہم اپنی زندگی سے ثابت کر دیں کہ جو ردے لگا رہے ہیں، جو عمارتوں میں کام کر رہے ہیں، کیونکہ کلیسیا عمارت ہے خدا کی، اس میں ہمیں اس نے لگایا ہے، اور ہم ثابت کر دیں، دل سے معمور ہو کر ورشپ اٹھانے والے اور رفاقت کرنے والے بن کر خدا کو جلال دیں۔ ریجوائسنگ ٹائم کے اندر پاسٹر سائمن آپ کے ساتھ مل کر، بلیور آپ کے ساتھ مل کر، مقدسوں کے ساتھ، ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا آپ کے ساتھ مل کر کرسٹولوجی کی ڈیوینٹی ہیومینٹی کو سمجھتا ہوا، ایٹرنل آرکیٹیکٹ کو، ازلی ماہر تعمیرات کو، ازلی ماہر ممار کو، یسوع مسیح خدا کے بیٹے کو، اور میں آپ جو دنا ممار ہیں، یہ ساری کرسٹولوجی کی تعلیم کو سمجھتا ہوا داؤد کی اس آیت کے ساتھ کہوں گا، اے خدا مجھے اپنے فرمان کی راہ پر لے چل، کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے۔ گاڈ بلیس یو۔ جی ناظرین، امید ہے کہ آج کی اس ٹیچنگ سے آپ نے خاص برکت کو حاصل کیا ہوگا، جو کہ ایٹرنل آرکیٹیکٹ کے حوالے سے تھی، اور خدا جو ہمارا کریٹر ہے وہی ہمارا ازلی ماہر ممار ہے، جس نے یہ ساری چیزیں تشکیل دی ہیں، اور اسی طرح پھر ہم نے امورٹل آرکیٹیکچر کے حوالے سے بھی تعلیم کو حاصل کیا، اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں ان تمام بھیدوں اور مکاشفہ کے لیے جن کو ہم نے اس ٹیچنگ کے ذریعے حاصل کیا۔ آپ اس کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے برکت کو حاصل کریں۔ ناظرین، آپ ٹیمپل آف گاڈ چرچ کو جوائن کر سکتے ہیں، اور سنڈے سروس کا ٹائم 9 سے 12 بجے ہے،
اور اس سنڈے سے ایک نئی سیریز کا آغاز ہونے جا رہا ہے جو کہ اسپرچل وارفیئر کے حوالے سے، اور ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن اس تعلیم کو اور اس مکاشفے کو دیں گے۔ لہٰذا نئی سیریز کو جو کہ اسپرچل وارفیئر، روحانی جنگ کے حوالے سے ہے، آپ سننے کے لیے آپ بھی آئیں، دوسروں کو بھی لائیں، تاکہ ہم سب مل کر خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ اسی طرح بدھ کے روز شام 7 سے 9 بجے ٹیمپل آف گاڈ چرچ میں ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن ٹیچنگ کو دیتے ہیں، اور یہ بائبل سٹڈی کے اندر آج کل یرمیہ کی کتاب کے حوالے سے ٹیچنگ دے رہے ہیں، اور دوسرے خادم جو کہ دوسری کلیسیوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی اس کو جوائن کرتے ہیں اور برکت کو ریسیو کرتے ہیں۔ ناظرین، اگلے جمعہ ٹھیک 8 بجے سے وقت آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے جو کہ اسی طرح خدا کے مکاشفات اور بھیدوں سے بھرپور ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ گاڈ بلیس یو آل، گاڈ بلیس پاکستان، آمین۔